Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of your discussion group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने अहमदी जमात निज़ाम कादियान के बहुत ही इम्पोर्टेंट रुकन माशाल्लाह अफजाल अहमद साहब का, क्योंकि आज 20 फरवरी है और इस दिन को अहमदी जमात कादियान या अहमदी जमात आलमगीर यौम मुस्लिह मऊद के नाम से मनाते हैं और जाहिर सी बात है कि सेलिब्रेशंस करते हैं। तो किस किस्म की वो तकरीबात करते हैं और ये मुस्लिह मऊद किसको कहा जाता है और कब से इनकी ये सेलिब्रेशंस मनाई जा रही हैं और सेलिब्रेशंस मनाने की वजूहात क्या हैं, तो इस रिगार्डिंग तफसीली जानकारी देने के लिए मोहतरम अफजाल साहब को दावत दी गई है और इन बिटवीन हमारे सवालात भी हो सकते हैं। तो प्लीज आए। वेलकम अफजाल साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 20 फरवरी का दिन है जो जमात अहमदिया में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 20 फरवरी का दिन है जो जमात अहमदिया में बहुत ही अहमियत का दिन माना जाता है और पेशगोई मुस्लिम मौत के हवाले से जाना जाता है। हजरत मसीह मौद इस्लाम को एक अजीम बेटे की पैदाइश की खबर दी गई थी जो दीन का खादिम होगा, लंबी उम्र पाएगा और बेशुमार दूसरी खुशियात का हामिल होगा। इस तरह हजरत मसीह मौद इस्लाम की कायम करदा जमात की मुस्लिम मौद के दौर में गैर मामूली तरक्यात की पेशगोई भी थी और ये पेशगोई बड़ी ही अपनी पूरी आब व ताब के साथ पूरी हुई और हजरत मसीह मौद इस्लाम की सदाकत का मुंह बोलता सबूत है। जमात अहमदिया की तारीख गवाह है कि हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद अल मुस्लिम मऊद के 52 साल दौर खिलाफत में इस पेशगोई की तमाम जुजियात लफ्जन पूरी हुई। लिहाजा 20 फरवरी का दिन जमात अहमदिया इस अजीमुशान पेशगोई की याद में मनाती है और अल्लाह ताला के हजूर सज्जात शुक्र बजा लाती है ता हमेशा इसके फजलों के वारिस बनती चली जाए। अच्छा, बाज कम इल्म लोग ये एतराज करते हैं कि हम योम मुस्लिम मौत क्यों मनाते हैं या बाकी खलीफा के दिन क्यों नहीं मनाते। इस ताल्लुक से वक्त के जो इमाम हैं क्या फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अब बाज़ इल्म अहमदी जो मुख्तलिफ जंगों से खतों में लिख देते हैं यहाँ भी सवाल कर देते हैं कि हम योम मुस्लिम मौद क्यों मनाते हैं, बाकी खुलफा के दिन क्यों नहीं मनाते। तो इन पर वाज़ेह हो गया होगा कि मुस्लिम मौद की पेशगोई का दिन हम ईमानों को ताज़ा करता है और इस अहद को याद करने के लिए मनाते हैं कि हमारा असल मकसद इस्लाम की सच्चाई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को दुनिया पर कायम करना है। ये कोई आपकी पैदाइश या वफात का दिन नहीं है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की दुआओं को कबूल करते हुए अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुर्रियत में से एक शख्स को पैदा करने का निशान दिखलाया था जो खास खुसूसियात के हामिल था और जिसने इस्लाम की हक्कानियत दुनिया पर साबित करनी थी और इसके जरिए निज़ाम जमात के लिए कई और ऐसे रास्ते मुतय्यन कर दिए गए कि जिन पर चलते हुए बाद में आने वाले भी तरक्की के मनाजिल तय करते चले जाएंगे। हाँ, जैसा कि मैंने ऊपर फरमाया है कि 20 फरवरी को जमात में मनाया जाता है, ये इसलिए नहीं कि मुस्लिम मौद की पैदाइश थी बल्कि इसलिए कि 20 फरवरी को हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम मौद की जो पेशगोई फरमाई थी ये उसका दिन है और सदाकत हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ये दलील है। हजरत मुस्लिम मऊद की पैदाइश तो 20 फरवरी की नहीं थी और योम मुस्लिम मऊद का मनाया जाना और उसके हवाले से जलसे मुनाकिद करना असल में हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक अज़ीमुश्शान पेशगोई के पूरा होने की वजह से है, ना कि हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी की पैदाइश की वजह से। ये वजाहत मैंने इसलिए की है कि बाज लोग और यहाँ के कई नस्ल नौजवान या कम इल्म ये सवाल करते हैं कि योम मुस्लिम मऊद जब मनाते हैं तो फिर बाकी खुलफा की योम पैदाइश क्यों नहीं मनाते।
ایک تو یہ بات واضح ہو کہ یہ دن حضرت مسلم موعود کی پیدائش کا دن نہیں ہے. آپ کی پیدائش تو 1889 عیسوی میں 12 جنوری کو ہوئی تھی. اب اس پیش گوئی کے مصداق تو جیسا کہ میں نے کہا یقیناً حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تھے. اس کا آپ نے 1944 عیسوی میں خود بھی اعلان فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں. اور اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی خوشی میں یوم مسلم موعود کے جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا آئندہ چند دنوں میں یہ جلسے منعقد مختلف جماعتوں میں ہوں گے اور ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہوں گے. تو اس لیے جماعت کے ہر فرد کو پتہ چلے کہ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی جو بڑی شان سے پوری ہوئی ہے. آگے حضور فرماتے ہیں یہاں ضمناً میں ان لوگوں کے لیے بھی جو دنیا کے ماحول کے زیر اثر جن کا دینی علم ناکافی ہے. کئی دفعہ میں بیان پہلے میں بھی کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی سوال کرتے رہتے ہیں کہ جو سالگرہ منانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ سالگرہ پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری بھی سالگرہ منائی جائے. اور جیسا کہ میں نے کہا دنیا کے زیر اثر بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلم موعود کا دن مناتے ہیں تو باقی خلفاء کے دن کیوں نہیں مناتے، اور پھر سالگرہ کیوں نہیں مناتے. یعنی باقی خلفاء کی سالگرہ کی آڑ میں اپنی سالگرہ کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا یوم ولادت نہیں منایا جاتا، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی پیدائش تو جو ہے وہ 12 جنوری 1889 کی ہے، اور جس پر میں نے بتائی ہے. اور یہ پیش گوئی جو ہم مناتے ہیں یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی. آپ کی جو پیدائش سے 3 سال پہلے کی ہے اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا دن منایا جاتا ہے جو 20 فروری 1886 کو کی گئی تھی. اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے یہ پیش گوئی تھی، اور یہ پیش گوئی اس لحاظ سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ وہ اولو العزم موعود بیٹا تھا جس نے اپنے دل کی تڑپ کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی. آج ہم جب یوم مسلم موعود مناتے ہیں تو حقیقی یوم مسلم موعود تبھی ہوگا جب یہ تڑپ آج ہم میں سے اکثر اپنے اندر پیدا کرے کہ ہمارے مقاصد بہت عالی ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں، جس کے حصول کے لیے عالی ہمت کا ہمیں مظاہرہ کرنا ہوگا اور اپنے اندر اعلیٰ تبدیلیاں پیدا کرنا ہوگی. پاک تبدیلیاں بھی پیدا کرنی ہوں گی، خدا تعالیٰ سے ایک تعلق بھی جوڑنا ہوگا، اسلام کا درد بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا درد پیدا کرتے ہوئے اظہار بھی کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو بے شمار خوبیوں کے مالک بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی تھی تو وہ یہ گہرا مطلب ہے اپنے اندر رکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تیرا سلسلہ صرف تیرے ہی تک محدود نہیں ہوگا، جس مشن کو تو لے کر اٹھا ہے وہ تیری زندگی تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ تیرا ایک بیٹا جو اولو العزمی میں اپنی مثال آپ ہوگا، جو اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی تڑپ میں تیرا ثانی ہوگا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں گاڑنے کے لیے بے چین دل رکھتا ہوگا. اور پھر اس بیٹے تک ہی محدود نہیں بلکہ بعد میں بھی اس مشن کو دنیا کے کونے کونے تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ اس کام کو جو ہے جاری اور ساری رکھے گا. باقی بات جو ہے وہ حضرت مسلم موعود کی جو پیش گوئی کے تعلق سے وہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود کی تمام باتیں اس وقت بھی لوگوں کو پوری ہوئی نظر آتی تھی، اور علماء جماعت اور افراد جماعت کی اکثریت یہ سمجھتی تھی کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں. لیکن حضرت مسلم موعود نے خود اس بات کا اعلان نہ کیا یہاں تک کہ 1944 کا سال آیا، یعنی آپ کی خلافت کے 23 سال پورے ہو گئے. اس کے بعد آپ نے اپنی ایک رویا کی بنا پر اعلان کیا کہ میں ہی مسلم موعود ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اصل عزت وہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، چاہے دنیا کی نظروں میں انسان ذلیل سمجھا جائے، اگر وہ خدا تعالیٰ کے راستے پہ چلے تو اس کی درگاہ میں وہ ضرور معزز ہوگا. اور اگر کوئی شخص جھوٹ سے کام لے، پھر اپنے غلط دعوے کو ثابت بھی کر دے، اور پھر اپنی چستی یا چالاکی سے لوگوں میں غلبہ بھی حاصل کرے، تو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا. اور جسے خدا تعالیٰ کے دربار میں عزت حاصل نہیں ہے
وہ خواہ ظاہری لحاظ سے کتنا معزز کیوں نہ سمجھا جائے، اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں اور آخر ایک دن وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے 52 سالہ دور خلافت میں لا تعداد کارنامے سر انجام دیے، جنہیں پایا تکمیل تک پہنچانا جو ہے وہ کسی ایک عام آدمی کی بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کی تحریرات، خطبات، خطابات، منظومات، آپ کی نظمیں، ملفوظات، تفسیر اور درس القرآن کریم آپ کی جو ہے اولو العزمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس وقت انوار علوم کی 26 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان 26 جلدوں میں کل 670 کتاب جمع ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، 670 کتابیں آپ نے لکھی ہیں جو اس میں انوار العلوم کی 26 جلدوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے لیکچر ہے اور تقاریر بھی اس میں آ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ خطبات محمود کی اس وقت تک جو ہے کل 371 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر صغیر، قرآن کریم کی آپ نے تفسیر صغیر لکھی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تفسیر کبیر ہے، وہ جو ہے 10 جلدوں پر محیط ہے۔ صرف دینی معاملات میں ہی دنیا کی رہنمائی نہیں فرمائی، بلکہ معاشی، اقتصادی اور سیاسی میدان میں بھی اپنی قابلیت کا لوہا منوایا۔ آپ کے تجربے علمی اور فراست اور ذہانت اور روحانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ مسلم موت تھے۔ دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، جس میں روحانی، اخلاقی اور ہر طرح کی اصلاح شامل تھی۔ اور مشہور مفسر قرآن کریم علامہ عبد الماجد دریابادی کیا آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ وہیں آپ پڑھ کر سنا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی وفات پر آپ کی خدمت، قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اور اولو العزمی سے اپنی طویل عمر میں جاری رکھی، ان کا اللہ تعالیٰ انہیں صلہ دے۔ آگے فرماتے ہیں علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح و تفسیر اور ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کامیابی کی وجہ سے وہ ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد فرماتے ہیں گو میں پہلے بھی مختلف مقامات پر اس کا اعلان کر چکا ہوں، مگر اب جبکہ ساری جماعت یہاں جمع ہے، میں ان سب کے سامنے ایک بار پھر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کے انکشاف کے ماتحت میں اس امر کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ مسلم موعود جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے ماتحت دنیا میں آنا تھا، اور جس کے متعلق یہ مقدر تھا کہ وہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پھیلائے گا، اور اس کا وجود خدا تعالیٰ کے جلالی نشانات کا حامل ہوگا، وہ میں ہی ہوں، اور میرے ذریعے ہی وہ پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں جو حضرت مسیح موعود السلام نے اپنے موعود بیٹے کے متعلق فرمائی تھی۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ میں کسی خوبی کا اپنے لیے دعوے دار نہیں ہوں، میں فقط خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نشان ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے ہتھیار بنایا ہے۔ اس سے زیادہ نہ مجھے کوئی دعویٰ ہے، نہ مجھے کسی دعوے میں خوشی ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں میری ساری خوشی اسی میں ہے کہ میری خاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی میں کھاد کے طور پر کام آ جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے، اور میرا خاتمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قیام کی کوشش پر ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، اور مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پیشگوئیوں کا مصداق بنایا ہے جو ایک آنے والے موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں نے افطرا سے کام لیا ہے یا اس بارے میں جھوٹ اور کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، وہ آئے اور اس معاملے میں میرے ساتھ مباہلہ کر لے، اور یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے موقت بعذاب قسم کھا کر اعلان کر دے کہ اسے خدا نے کہا ہے کہ میں جھوٹ سے کام لے رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے آسمانی نشانات سے فیصلہ فرما دے گا کہ کون کاذب ہے اور کون صادق۔ اور آخر میں اب یہ امر واضح کر دیا ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کا سچا مذہب ہے، محمد رسول اللہ خدا تعالیٰ کے سچے رسول، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے فرزندہ ہیں۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں، کاذب ہیں وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں آپ پر، اور ہر آن اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتا رہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس بیٹے کی طرح اسلام کی اشاعت کا درد اپنے دل میں بھی پیدا کرنے والا ہو، اور اسلام کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہوں، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو دین کی خدمت کرنے کے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، آمین۔ محترم افضال صاحب، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یوم مصلح موعود کی پیور ڈسکشن گروپ کی جانب سے بہت بہت مبارکباد۔ آپ لوگوں کے لیے یہ دن مبارک ہو اور آپ کو بہت مبارک۔ نمبر 2، اس ٹاپک پہ ہی آپ رہے، ماشاءاللہ یہ آپ کی خوبی بھی ہے کہ ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک کے بیس پہ میرے صرف 1-2 سوال چھوٹے چھوٹے ہیں، اور آپ سے امید ہے کہ چھوٹے چھوٹے جواب بھی دے دیجیے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں تو اب تک بھی ایک طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور صحیح باتیں سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا اس میں نام آیا پروگرام میں، اور سیکنڈ مصلح موعود یعنی کہ جو سیکنڈ خلیفہ آپ لوگوں کے تھے ان کا نام آیا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ریگارڈنگ بس ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ مصلح موعود کی پیشین گوئی انہوں نے 3 سال پہلے کر دی تھی اس بچے کی پیدائش سے، بٹ 1908 میں مرزا صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور 1907 تک یعنی کہ 1 سال پہلے تک مرزا صاحب کی پیش گوئیاں جاری رہی۔ تو وہ پیش گوئیاں کس کے لیے تھی، بتائیں؟ شکریہ۔ جی عامر فیصل صاحب، آپ نے ہوشیار پور میں چلہ کسی کی ہے، اس چلہ کسی میں آپ کو پیشگوئی مسلم موعود کے تعلق سے خوشخبری ہوئی ہے، اور آپ نے 52 کے قریب وہ نشانات ہیں، اور ہمارے اس گروپ میں جو ہے جو پیشگوئی مسلم موعود ہے وہ بار بار پڑھ کر سنائی گئی ہے کہ کن کن خوبیوں کا وہ حامل ہوگا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام خوبیاں جو پیشگوئی کے طور سے ہوئی ہیں کیا وہ خلیفہ ثانی میں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ آج کے جو لیکچر میں نے دیا ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے قرآن شریف کا 10 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، اور آپ نے بے شمار جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، آپ کے خطبات ہیں، نظم ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے میں نے باتیں بیان کی ہیں، اور 670 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کے اذن سے اور حکم سے ہی لکھی ہے آپ نے۔ اور پیشگوئی مسلم موعود ہونے کا جو آپ کا اعلان ہے وہ بھی آپ نے حلفیہ قسم اٹھا کے اور مباہلہ کے طور سے آپ نے کہا ہے، اور اس وقت بھی جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جب آپ نے ان کو قسم کھانے کا چیلنج دیا اور مباہلے کے لیے بلایا، تو کوئی بھی جو مخالفین ہے کوئی بھی جو ہے وہ سامنے اس قسم کو لینے کے لیے، اس مباہلے کو قبول کرنے کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ اور پیشگوئی مسلم موعود میں جو ہے اس کے علاوہ اور بھی آپ کو بیٹوں کی بشارت ہوئی ہے، اور جس کا وعدہ دیا گیا ہے مسلم موعود کا وہ 9 سال کی جو میعاد ہے وہ آپ نے ہی پہلے ہی آپ نے بتا دیا ہے، اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی جو ہے خلیفہ ثانی کے تعلق سے ہی ہے، میرے بیٹے کے تعلق سے ہی ہے۔ اور اس وقت کے جیسے کہ میں نے اوپر لیکچر میں بتایا ہے کہ جو اس وقت کے جو جماعت احمدیہ کے اندر علماء ہیں اور بزرگ قسم کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام مانتے تھے کہ خلیفہ ثانی جو ہے وہی مسلم موعود ہے، لیکن آپ نے جو ہے وہ کبھی بھی مسلم موعود ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سرا صدر نہیں ہو گیا ہے۔
افضل بھائی ماشاءاللہ آپ بھی ہندوستان سے ہی ہیں، ہندوستان کے کلچر کو سے واقف ہیں۔ سکھ جو پنتھ ہے اس کے جو بانی ہیں وہ تو گرو نانک صاحب ہیں، بٹ آپ کی بھی نالج میں ہے ماشاءاللہ ان کے گروؤں میں سب سے جو بڑا درجہ دیا جاتا ہے وہ شری گوبند سنگھ جی کو دیا جاتا ہے۔ تو لگ بھگ میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں بھی کافی بڑا درجہ دیا جاتا ہے سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز، یعنی کہ آپ لوگوں کے سیکنڈ خلیفہ جی کو۔ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ مذہب کی ذمہ داری ان کے اوپر رہی ہے، کیونکہ آپ بھی مسلمان لوگ ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اگر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مذہب اسلام کے ریگارڈنگ کوئی سوال پٹ اپ ہو جائے تو لوگ بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن شریف یا رسول اسلام صحاب یا حدیثوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے سیکنڈ خلیفہ جی پہ کوئی سوال ہو یا انہیں کوئی بڑا فیصلہ لینا ہو تو ظاہر سی بات ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی پچھلے 1400 سال پہلے جو خلیفہ لوگ آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے اگر مسلمان ہیں تو۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا سوال ہی کروں گا کیونکہ یہ مجھے پریشان کرتا ہے کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز پہ بہت زیادہ اعتراضات ہیں لوگوں کے، بہت زیادہ الزامات میں کہوں گا، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، چلیے وہ ایک طرف، ہم ان کو بالکل بھی وزن نہیں دیتے، ویٹیج نہیں دیتے، بٹ میں نے ایک دو ویڈیو دیکھی ہیں، آپ بھی سب چیزوں کو جانتے ہیں، کافی بزرگ آدمی ہیں کوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم آج آیا کل آیا، اور ایسے موقع پہ کوئی حلف اٹھا کے قسمیں اٹھا کے جھوٹ نہیں بولنا چاہے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ خبر میں پیر لٹک رہے ہیں، کب اس کا بلاوا آ جائے۔ تو اس طرح بھی لوگوں نے بیانات دیے ہیں، ریکارڈ کرائے ہیں اور آج تک دیکھے جاتے ہیں۔ بہرحال اس میں سوال ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی ایک کارکن ہیں احمدی جماعت نظام کے، اور آپ کو جو بھی ذمہ داری دی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ فلفل کریں گے کیونکہ آپ بیعت شدہ ایک ممبر بھی ہیں اور ان کے ایک کاریہ کرتا بھی۔ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا سوال ہی کروں گا کیونکہ یہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ سیکنڈ خلیفہ ہوئے ہیں مذہب اسلام میں، خلیفۃ راشدہ بھی کہلاتی ہے وہ کیا چیز ہے، تو وہ ملٹری وغیرہ کے جب انہوں نے بنائی تشکیلات دی تو اس وقت انہوں نے پھر یہ عورتوں نے شکایت کی تھی کہ جی ہمارے شوہر وغیرہ باہر رہ جاتے ہیں، تو میری جانکاری میں یہ بات ہے، روایت ہے یا کیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کی ایک کانفرنس یا عورتوں کی میٹنگ وغیرہ بلائی تھی اور باقاعدہ سب سے یہ صلاح مشورہ کیا تھا کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آخر ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے دور کتنا ٹائم تک رہ سکتی ہے تاکہ اس پہ زیادہ گراں نہ گزرے، اور کتنا ٹائم ایسا گزر جانا چاہیے کہ جس کے بعد ہسبینڈ اور وائف یعنی کہ جنسی تعلقات بنانا ضروری ہو۔ تو اس وقت نکل کے یہ آیا تھا اور انہوں نے پھر فیصلہ بھی کر دیا تھا اور ریکمینڈ کر دیا تھا کہ ملٹری ہو یا کچھ ہو ہم اس سے زیادہ کسی کو دور نہیں رکھیں گے۔ تو اس وقت میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ 4 مہینے کی میعاد مقرر کر دی گئی تھی کہ کیسا بھی مشن ہوگا، کوئی بھی کام ہوگا، 4 مہینے سے زیادہ میاں اور بیوی کی جدائی میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز آپ لوگوں کے لیے بہت خلیفہ آف احمدیز آپ لوگوں کے لیے بہت ہستی ہیں، ہم بھی ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہمیں اگر ہم نہیں مانتے وہ ہمارا عقیدہ، آپ مانتے ہیں تو آپ کا عقیدہ۔ تو ایک جانکاری میں میری یہ بات آئی تھی اور یہ احمدی جماعت نظام ممبرس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کے سیکنڈ خلیفہ جی کے ٹائم میں کسی لڑکی کی شادی ہونی تھی، پتہ نہیں قادیان کی تھی یا کہاں کی تھی، تو باقاعدہ اس کی شادی بھی ہوئی ماشاءاللہ، اور شادی کے 1-2 دن بعد ہی یا بلکہ بہت مطلب 1-2 دن یا 2-4 دن کا ہو سکتا ہے، مجھے اتنا تو دھیان نہیں ہے، اس کے ہسبینڈ کو یعنی کہ جو وہ لڑکا تھا جس کی شادی ہوئی تھی دور کہیں پتہ نہیں افریقہ یا کہاں بہت دور دراز کے ملک میں بھیج دیا گیا تھا، اور حالات ایسے رکھے گئے کہ 12 سال تک بھی اس لڑکے کی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک طرف تو اس طرح کے الزام ہو ایک شخصیت پر، 12 سال کی دوری آپ 1-2 دن کے بعد بنا دو، پھر سنا ہے میں نے اس کے بچہ پیدا بھی ہوا، لڑکی کیا ہے وہ پلا بڑا بھی، پھر لوگوں نے اعتراض لگانے والے تو خیر کیا لگائے۔ تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر 4 مہینے کی ایک میعاد بنا دی گئی تھی حضرت عمر کے ٹائم میں تو انہوں نے 12 سال تک ایسا کیوں کیا؟ یا تو اس بچے کی شادی ہی نہ کرتے، اسے پوسٹ پون کرتے، یا یہ کہ جماعت کے پاس پیسہ تو ہمیشہ سے رہا، اس کی بیوی کو بھی نہیں بھیج دیتا۔ صرف ایک چھوٹا سا سمجھنے کے لیے سوال ہے، اس کا جواب دے دیجیے، اور یہ لاسٹ کوسچن آف ٹوڈے۔ شکریہ جی امیر فیصل صاحب، ایک شخص جس نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں وقف کی ہو اور اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں دین اسلام کی خدمت کروں گا اور اس کی تبلیغ کروں گا،
اس کے لیے خواہ مجھے کہیں ودیش بھی جانا پڑے اور وقت کا جو خلیفہ ہے مجھے جو بھی حکم دے گا اس کی میں اطاعت اور فرما برداری بجا لاؤں گا۔ سب سے پہلا حکم جو ہے میرے اوپر جو ہے وہ اسلام کا ہے، تو اس کو حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ ایک تبلیغ کے سلسلے میں گئے اور ایک لمبے عرصے سے وہ تبلیغی سلسلے میں رہے۔ اگر وہ اپنی خواہش ظاہر کرتے، وہ یہ کہتے، حضور کو لکھتے کہ حضور مجھے بیوی کی حاجت ہے، مجھے ضرورت ہے، لہٰذا میری فیملی کو بھی میرے پاس پردیسی میں یہاں پر بلا لیا جائے، تو آپ ضرور ان کو اس چیز کا حکم دیتے اور کہتے کہ ہاں، لیکن انہوں نے قربانی دی ہے اللہ کے راستے میں اور اتنے دنوں تک وہ جو ہے وہ باہر رہے ہیں، تو یہ اب ان کا اپنا پرسنلی معاملہ ہے، کیوں انہوں نے جو ہے بیوی کی خواہش کو ظاہر نہیں کیا اور اس حق سے وہ شب کو دوست رہے اور خدا تعالیٰ کا حق اور دین کی خدمت کو ہی انہوں نے مقدم رکھا ہے، تو یہ اپنا ان کا ایک پرسنلی معاملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جہاں تک کہتا ہوں کہ اگر حضور کو وہ لکھتے، خط لکھتے، چٹھی لکھتے، تو ان کی فیملی کو حضور جو ضرور وہاں پر مہیا کراتے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ میرے محترم عزیز دوست اور بھائی افضال بھائی، کہ کچھ سوالات تھے اور آپ نے جوابات دیے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میرا مقصد کبھی بھی بحث اور مباحثے میں پڑھنا نہیں ہوتا، سوال آپ کی طرف پہنچ گئے ہیں، جواب بھی آپ کی طرف سے آ گئے ہیں، تو آج کا سیشن لیا اور اپنے سیکنڈ خلیفہ جی جن کو مصلح موعود کا بھی ٹاپک یا ٹائٹل دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، ان کے بارے میں آپ نے جانکاری دی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ وقت دیا کریں گے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر پیور ڈسکشن گروپ کی رہنمائی کیا کریں گے، اس امید کے ساتھ اور ریکویسٹ کے ساتھ یہ بات پوری کرتے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عامر فیصل صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور جزاک اللہ، کیونکہ ہمیشہ بار بار کہتا ہوں پڑوسی ہونے کے ناطے سے اور فزیکلی ملاقات ہونے کی وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ بہت ہی روشن خیال ہیں اور علمی بندے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ گروپ کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ علمی ہی گفتگو ہو اور اسی کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کی جو فطرت ہے، نیک فطرت ہے، وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کی خواہشات کی الٹ جو ہے گروپ کے اندر جو ہے وہ کام ہوتا ہے، جس کو آپ بھی پسند نہیں کرتے اور ہم بھی نہیں کرتے، بالکل انشاءاللہ گفتگو جو ہوگی وہ علمی ہی گفتگو ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ افضال بھائی، یہ بات بالکل ٹھیک، افضال بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ گروپ آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے، بٹ انشاءاللہ الٹیمیٹلی ہم ہی جیتیں گے خدا نے چاہا تو، اور علمی گفتگو کا ہی بول بالا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس ریگارڈنگ اقدامات اٹھا چکے ہیں اور مزید اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ گفتگو کا وہ کریں گے، اس میں سبھی کا کوآپریشن اور آپ کا بھی کوآپریشن ریکویسٹڈ ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔